नाजरीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान महा रशीद। उम्मीद करती हूं कि तमाम देखने वाले हमारे खैर खैरियत से हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं। लेकिन अगर नहीं जी रहे तो कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ राब्ता बनाए रखिए, हम उदासियाँ जज्ब करते हैं। और आज स्टूडियो में जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है उनके बारे में यही एक ख़ास बात है कि वो अपनी जादुई अंदाज़ गुफ्तगू से अगले के वजूद में एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो पैदा कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला समीन और ये हैं बेसिकली CEO TNN जो कि वेब बेस्ड टीवी चैनल है जस्ट लाइक उर्दू पॉइंट, और हेड है यंग लीडरशिप कोर्स के, और इसके साथ साथ सुपर किड पाकिस्तान 4 भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेक्चर्स देते हैं, मोटिवेशन देते हैं और रोज़ाना अपने फेसबुक पेज पर शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे अपने चाहने वालों के साथ इंटरेक्शन सेशन रखते हैं। लाइव इंटरेक्शन सेशन होता है इनका। इसके साथ साथ को होस्ट है प्रोग्राम इनका है लर्न एंड स्पीक इंग्लिश विद कार्ला रिचमैन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या मोटिवेशन थी जिसके तहत आप यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बने? बिल्कुल, मोटिवेशन ये थी कि पाकिस्तान को कुछ बनाना था। मेरा बचपन से एक शौक़ था कि पाकिस्तान शुड बी ऑन द टॉप, और उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मदद की इस सब में। एक्चुअली मोटिवेशन आपके अंदर से आती है। जब आपके अंदर कोई बर्निंग डिज़ायर होती है, आपने ये करना ही करना है, तो फिर आप वो चीज़ कर गुजरते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने इसमें मुझे बहुत मदद की और मेरा टारगेट था पाकिस्तान को नंबर 1 पर लाना, और उसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वर्किंग करता रहूँगा तब तक जब तक मेरे में जान है। इंशाल्लाह आप अपने इस अज़्म में कामयाब भी होंगे। अच्छा, आपके इंट्रो में एक बात है कि यंग लीडरशिप कोर्स आप उसके हेड हैं। ये क्या कोर्स है और ये जो EIA क्लब है ये मुझ समेत तमाम तर देखने वालों को बताइएगा कि क्या कोर्स है? बिल्कुल, EIA क्लब एक प्रॉपर क्लब है जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट होती है। जो यंग जनरेशन है मेरी तरह पाकिस्तान की, उसकी डेवलपमेंट होती है। और ये जो यंग लीडरशिप कोर्स है इसको बच्चों के लिए स्पेशल बनाया गया है ताकि जो भी बच्चे हैं तमाम शहरों से, इलाकों से, वो आ सकें और आकर वो सीख सकें। क्योंकि ऑब्वियसली अभी आज मेरी उम्र 14 है, तो जितनी भी मेरी आगे ज़िंदगी बाकी है, एक जज्बा मेरे में पैदा करना है या उन बच्चों में पैदा करना है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है एंड पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। और उनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस के बारे में सिखाया जाता है और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स और पाकिस्तान के लिए काम करने का जज्बा पैदा किया जाता है। अच्छा, आप माशाल्लाह से यंग हैं, तो आप स्कूल में जाते हैं, जाहिर सी बात है। आप मुझे बताइएगा क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? यस, मैं स्कूल में जाता हूँ। LLS मेरा स्कूल है, लाहौर लीड स्कूल, और मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंसेज मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आप बिलीव करते हो कि इन स्टूडेंट को अपने कोर्स के साथ साथ हॉबीज़ भी अपनानी चाहिए या सिर्फ किताबी कीड़ा? बिल्कुल, मैं ये बिलीव करता हूँ कि किताबी कीड़ा जो है वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ ये सिखाता है कि आपने बड़े होके कहीं नौकरी करनी है, नौकर बनना है, इन अ सेंस कि आपने मैनेजर बनना है या आपने क्लर्क बनना है या आपने नॉर्मल काम करते रहना है, ना कि ये सिखाया जाता है कि आपने लीडर बनना है। किताबों में बहुत सी नॉलेज होती है लेकिन उनमें कभी ये नहीं सिखाया जा रहा कि लाइफ में आपने आगे क्या करना है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, जगहें हैं जो आपको चीज़ें सीखने के लिए तो मिल रही हैं लेकिन उनका फ़ायदा लाइफ में कभी नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू बी अ मैथमेटिशियन तो फिर जाहिर सी बात है वो काम आएंगी। और हॉबीज़ के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को चाहिए कि जो फील्ड उन्होंने लाइफ में आगे सेलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। दे शुड बी अ गुड लिसनर। वीडियो सुने, बुक्स पढ़ें, वो बुक्स नहीं जो हमें कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ भी रुख करें। जो ऑथर्स ने बुक्स लिखी हुई हैं, जो माहिर हैं उस फील्ड के, उनकी किताबें पढ़ें। अच्छा अब्दुल्ला, अगर हम आपके लेक्चर्स पर आएँ तो उसमें आप तालीमी निज़ाम पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपके नुक्ते नज़र से क्या तालीमी निज़ाम बेहतर है या इस तालीमी निज़ाम को हम किस तरह रेनोवेट कर सकते हैं? बिल्कुल, तालीमी निज़ाम के ऊपर तनकीद करने की वजह एक्चुअली ये है कि 72 साल हो चुके हैं इस मुल्क को और अभी तक एक और कायद-ए-आज़म नहीं पैदा हुआ। ऐसा क्यों? और ये वजह क्या है कि एक और जिना अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं तनकीद करता हूँ। और दूसरा, इसको बेहतर करने के लिए सिंपल सा एक जो फार्मूला है वो ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग करें। बिकॉज बच्चों को तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि उन्होंने अपने टीचर पर यकीन रखना है। टीचर को वो बातें सिखाएं जो बच्चों के काम की हैं, ना कि वो जो टीचर्स हमारे बचपन से पढ़ के याद कर करके टीचर्स आते हैं और वो बोलते रहते हैं और कॉपी पर बच्चे उतारते रहते हैं। ये जो है ना, ये एक तो बच्चों की जो सारी एबिलिटीज़ हैं उनको दबा रहा है।
اس لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اگر کوئی بچہ اسپورٹس میں اچھا ہے تو اس کو اسپورٹس کے چیزیں سکھائیں اور اس کے لیے اسپورٹس ٹیچر رکھیں. بیکاز ہمارے اسکولز میں بہت سے بچے ہوتے ہیں, 1000 کے قریب بچے ہوتے ہیں اگر, تو اس میں 100 تو ایسے ہوتے ہی ہیں جن کو اسپورٹس اچھا لگتا ہے. اور جو رائٹر اچھا ہے اس کو رائٹنگ کے اوپر سکھائیں. جو اسکالر بننا چاہتا ہے اس کو اسکالر کے حساب سے اس کی تربیت کریں, اور ٹیچرز ایسے رکھیں جو ان کی تربیت پراپر کر سکیں. اچھا, آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایک روڈ میپ نہیں ہوتا, تو آپ کے نقطۂ نظر سے بچوں کو انٹرپرینیور اور بزنس مین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یس, اسٹوڈنٹس کے پاس روڈ میپ نہیں ہوتا, یہ ایک بہت بڑی غلط چیز ہے ہماری سوسائٹی میں جو بڑھتی جا رہی ہے. کسی بچے سے آپ اگر پوچھیں نا کہ آپ بڑے ہو کہ کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ بہت آسانی سے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, آئی وانٹ ٹو بی انجینئر. بٹ دس از ناٹ فیئر کہ آپ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے, اس میں بھی وہ تو نوکر کے ہی کام کر رہا ہے, نوکری ہی کر رہا ہے. تو بچوں کو روڈ میپ دیا جا سکتا ہے صرف بچپن سے. جو بچہ 6 سال سے بڑا ہو جاتا ہے نا, اس کا مائنڈ ہر جگہ پر لگتا ہے اور وہ ہر چیز کو گریب کرتا ہے, سوچتا ہے اس کے اوپر. تو آپ نے ان کو بچپن سے یہ ایک طریقہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ چیز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ چیز پڑھو گے یہ نقصان ہوگا. پہلے ہمیشہ پلس پوائنٹ بتائیں, بیکاز پلس پوائنٹ اگر اس کو پتہ ہے تو وہ اس طریقے سے محنت کرے گا تاکہ اس کو وہ پلس پوائنٹ مل سکے. اور روڈ میپ میں کہتا ہوں ہمارے دماغوں میں گوگل میپس چلتا ہے, بس صحیح ڈائریکشن دینا ہے. اگر آپ مجھے صحیح ڈائریکشن ملی تو الحمدللہ آئی ایم اے ینگ افیکٹو موٹیویشنل اسپیکر. تو ایسے ہی پیرنٹس اور ٹیچرس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک صحیح ڈائریکشن دیں, ان کو ایک طریقہ بتائیں ان کی منزل تک پہنچنے کا. بیکاز جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ یہ بات بتا دیتا ہے اس نے جانا کدھر ہے. کوئی بچہ بولے گا اس نے عبداللہ بننا ہے, کوئی بولے گا اس نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے. تو بس ان کو ایک طریقہ بتائیں وہاں تک پہنچنے کا, تو وہ پہنچ جائے گا اور وہ پہنچ کر دکھائے گا بھی. اچھا, آپ نے ابھی ٹیچنگ کے اوپر کہا کہ ٹیچنگ کو بھی آپ نے ایک حساب کا کرٹیسائز کیا, کیونکہ نو ڈاؤٹ اگر ہمارا تعلیم ایسا ہے تو ہمارے ٹیچرز بھی یہی ہے کہ وہ کرائمنگ کی طرف بچوں کو لے کے جائیں. تو آپ مجھے بتائے گا کہ پیرنٹنگ کے اوپر کوئی کمنٹ کیجیے گا, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بچے کی سب سے پہلی تعلیم گاہ جو ہوتی ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ اس کو تربیت دیتے ہیں. تو پیرنٹنگ کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ اگر نہیں بھی ہیں اور ان کو وہ چیزیں نہیں بھی پتہ, تو ٹیچرز بہت سے ایسے ہیں جو سکھا سکتے ہیں. اگر بچے کو بچپن سے ایک بات بتائی جائے نا کہ جب آپ نے بڑے ہونا ہے نا عبداللہ, تو آپ نے اپنے استادوں کی عزت کرنی ہے. بیکاز فرسٹ تعلیم کا ہمارے پیرنٹس ہی ہیں, اور تعلیم ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. تو اگر وہ ہمیں بچپن سے ہی بات بتائیں گے کہ آپ نے بڑے ہو کر ٹیچر کی عزت کرنی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں ایک چیز گھوم رہی ہے, تو پھر آپ ایکشن بھی ویسے ہی کریں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پازیٹیو, آپ کو میسج مل رہا ہے, آپ پازیٹیو ایکشن کر رہے تو رزلٹ آپ کا پازیٹیو آئے گا. اچھا, اگر ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے, سب تمام تر حساب کتاب سے وہ بچہ پرفیکٹ ہے, لیکن وہ نا ڈپریس ہے گھر کے معاملات میں, اور چونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ہر کوئی عبداللہ نہیں ہوتا کہ اس کو اتنی میچورٹی اس میں ہو, اس کو پتہ ہو کہ اس کا روڈ میپ کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, تو وہ ایسے موقعوں پر کیا کرے, اس کو ڈپریشن سے کس طرح نکالا جائے؟ بالکل, میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں 2 اسکولس کے ساتھ, SOS ولیج اور چمن میں ایک اسکول ہے اقرا انٹرنیشنل. جب میں نے ان کو دیکھا, بیکاز مجھے پتہ لگا وہ آرفن چلڈرن ہیں, تو جن کے پاس پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی وجہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ڈپریسڈ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو دا سپورٹ آف آور پیرنٹس. تو میں اس لیے ان کے ساتھ بھی ورکنگ کر رہا ہوں, اور ان کو میں سیشنز دیتا ہوں ویکلی بیسس پر, تاکہ وہ ڈپریشن ان میں سے ختم کیا جائے. اس کے لیے میں ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں, گروپس بنوا دیتے ہیں, اور گروپس میں کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے فیملی فرینڈز بن جائیں. جب آپ فرینڈز بن جائیں گے, آپ کوئی باپ جو تھوڑا زیادہ میچور ہے میری طرح, یا میرے سے تھوڑا اور بھی زیادہ میچور ہے, تو وہ بڑا بھائی بن جائے اور وہ ایز اے بڑا بھائی ان کو گائیڈ کرے. تو جب ایک فیملی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے نا, تو وہ ڈپریشن آبویسلی کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ فیملی میں رہ رہے ہو اور آپ کے پاس پیرنٹس بھی ہیں اور وہ بھی ایسا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کاؤنسلنگ از دا پرفیکٹ آپشن. آپ یوٹیوب کھولیں تو اس میں آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی. اچھا, آپ کو یہاں پر سوری ٹو انٹرپٹ ان بٹوین, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کاؤنسلنگ یہاں پر پیرنٹس کی نیڈ ہے بیسکلی, یا کاؤنسلنگ یہاں پہ بچہ خود ہی کرے؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. اگر تو پیرنٹس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو, لیکن 2 طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے. ایک وہ ہوتے ہیں جو بچوں سے سیکھنے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اگر بچہ ہمیں کچھ کمپیوٹر کے بارے میں بتا رہا ہے تو وی شوڈ گریب دا اپرچونٹی. دوسری طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں زیادہ پتہ ہے, ہمیں زیادہ پتہ ہے, ہمارا زیادہ تجربہ ہے. تو اس لیے ان پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تجربہ ہے. جب ان کی کاؤنسلنگ ہوگی اور وہ بچے کی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے, بچے کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے, تو آبویسلی پھر ان کا آپس میں دوستی بڑھتی جائے گی.
میں کہتا ہوں پیرنٹس جو ہیں نا وہ صرف پیرنٹس نہیں ہیں, وہ دوست بھی ہیں, وہ ٹیچر بھی ہیں, وہ ہر چیز ہیں بچوں کے لیے. تو ان کو ہر موقع پر ایک نئے انداز سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. جب بچے کو دوست کی ضرورت ہے تو ایز اے دوست اس سے بات کریں, جب اس کو پیرنٹس کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو ایز اے پیرنٹ اس سے بات کریں. یس, پیرنٹس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ کے انٹروڈکشن میں ایک بہت ہی منفرد سی بات ہے, پاکستان میں آپ واحد سپر کڈ پاکستان 4 میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے گا اس میں سلیکشن ہوتی ہے, کیا کرائٹیریا ہے, انٹرویو لیا جاتا ہے, کیا کرائٹیریا ہے؟ بالکل, اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک تو آپ میچیور ہونے چاہیے, اور دوسرا انٹرویو بیسس پہ وہ پراپر چیکنگ کرتے ہیں آپ کی. میرے گھر بھی وہ آئے تھے جب میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی, میرا پیغام پاکستان کے نام, جو کہ میں نے بنائی بہت دل سے تھی, اور اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ بہت مزے کی ہے. میں نے خود کیمرہ سیٹ کیا اور میں آگے آ کر میں نے خود ویڈیو بنائی, ایڈیٹنگ خود کی, اور اس کو اپلوڈ کر دیا فیس بک پہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس ویڈیو کو بہت ترقی دی اور بہت سے لوگوں نے وہ دیکھی. تو یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش کے جو اونرز ہیں اور جو سپر کڈ پروگرام کو چلا رہے ہیں وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے آ کے چیک کیا پراپر کہ کیا یہ بچہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے جیسے کہ اس نے ویڈیو میں کیا. تو پھر انہوں نے میرا انٹرویو لیا, میری سٹوری کے اوپر سنا کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے, آپ کیسے ادھر تک آئے, کیا آپ کا طریقہ تھا یہاں تک آنے کا, وے آف ڈائریکشن اور پیرنٹس کا سپورٹ. پھر انہوں نے میرا کمرہ چیک کیا اور الحمدللہ میرے کمرے میں بہت سی بکس ہیں, وہ میری لائبریری بھی ہے اور ایجوکیشن سینٹر بھی ہے, تو اس لیے انہوں نے وہ بھی چیک کیا اور بکس وغیرہ دیکھیں. لیپ ٹاپ مجھے یوز کرنا آتا ہے کہ نہیں, بیکاز جب آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے دنیا کے سامنے تو آپ کو وہ تمام ماڈرن جو گیجٹس ہیں ان کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اور پھر انہوں نے میرا ٹرائل لیا باقاعدہ کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہو, کمیونیکیشن سکلز اینڈ انگلش ورکنگ, اور یہ سب کچھ چیک کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سپر کڈ بننے کے قابل ہیں, اور آپ کو انہوں نے مجھے سپر کڈ پاکستان 4 کا کرائٹیریا کے اوپر میں پورا اترا اور انہوں نے مجھے سپر کڈ پاکستان 4 کا ٹائٹل دیا. اور جو اس میں سب سے مزے کی بات ہے, میں واحد بچہ ہوں جو پنجاب سے ہوں, اور باقی جو 3 بچے ہیں میرے علاوہ وہ KPK سے ہیں, اور میں پنجاب کا اکیلا بچہ ہوں. ماشاء اللہ, ریئلی انسپائرڈ. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا, آئی ایم انسپائرڈ فرام یو, آپ مجھے بتائیں آپ کی انسپریشن کہاں سے تھی؟ بالکل, اگر آپ بات کریں پاکستان کی اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کی, تو میری انسپریشن قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, جنہوں نے اتنی محنت کے بعد ہمارے لیے یہ ملک بنایا. اور ایز اے مسلم, اور اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بالکل. اچھا, ایک اور بات, یہ جو آپ کو ہوسٹ ہیں لرن اینڈ اسپیک انگلش ود کارلا رچمین, اس میں کو ہوسٹ کا اتفاق کیسے ہوا آپ کا؟ کو ہوسٹ کا اتفاق کیسے ہوا؟ نائس کوسچن. میں آئی واز ورکنگ ود مائی ریگولر سیشن, جو میرا انٹریکشن سیشن ہوتا ہے 9 to 10, اس میں کارلا نے وہ ویڈیو دیکھی, لیکن ان کو اردو نہیں آتی تھی, صرف انگلش ہی آتی تھی. آئی واز ٹاکنگ ان اردو. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بچے میں کانفیڈنس ہے, اینڈ ہی از ریڈنگ کامنٹس اینڈ ریپلائنگ فاسٹ, تو ان کا مجھے میسیج آیا کہ عبداللہ وی وانٹ یو ٹو کم ان آر پروگرام. تو میں نے فرسٹ سیشن کیا ٹرائی, میں اندر گیا, میں نے بات چیت کی ان کے ساتھ, انگلش تھا, پراپر انگلش تھا. تو آئی واز تھنکنگ کہ یار میں نے پاکستان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے امریکنس کے سامنے, کینیڈینس کے سامنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اور جو پاکستان کی پازیٹیو امیج ہے اس کو آگے تک پہنچانا ہے. تو پھر میں نے باتیں ان سے کرنا شروع کر دیں. ایک بچہ آیا وہاں پر, پاکستانی تھا وہ, ہی واز آلموسٹ 16 ایئرز اولڈ, تو اس کو انگلش پراپرلی نہیں بولنی آ رہی تھی, وہ اڑ رہا تھا اور وہ کوئی بات غلط بھی بول رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یار آئی شوڈ گیو ہم بیک اپ, کیونکہ وہ پاکستانی, اگر میں اس کو بیک اپ دوں گا تو وہ کانفیڈنٹلی بولے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستان میں کانفیڈنس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میں نے اس کو بیک اپ دینا شروع کر دیا. وہ کوئی چیز غلط بولے, میں ساتھ ہی اس کو ایک میسیج ڈراپ کر دوں, ادھر آپ نے ایسے بیک اپ کرنا ہے, ادھر آپ نے یہ بولنا ہے, اس موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے. تو ان کو یہ بات پتہ لگی کہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اشاروں میں اور باتیں بتا کے. تو انہوں نے جب ویڈیو اینڈ کی تو انہوں نے لائیو ویڈیو اینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ایک ریکارڈنگ سیشن کیا میرے ساتھ زوم پر, اور انہوں نے کہا عبداللہ وی وانٹ یو ایز اے کو ہوسٹ, بیکاز جس وے سے, جس طریقے سے آپ نے بچوں کو گریب کیا اور ان کو سکھایا, مطلب ان کی بچوں کی اٹینشن بالکل ہی ختم ہو گئی تھی کارلا سے, اور وہ میرے ساتھ ہی بات کرنے شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا وی وانٹ یو ایز اے کو ہوسٹ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہوسٹ بنیں اور ایسے بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں. اس کے بعد بھی میں نے ان کے ساتھ شوز کیے ہیں ایز اے کو ہوسٹ. تو اب جو میرا لیٹسٹ شو تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, بیکاز اب پاکستان کے بچے بھی آگے آنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک امیج تھا کہ پاکستانی بچے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں, تو اب وہ امیج الحمدللہ میں نے بلڈ کر دیا اس شو میں کہ پاکستان میں بہت کانفیڈنس ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ انگلش اور اردو, میجورٹی ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے فوکس آن انگلش, اور برگر کی طرف چلے جاتے ہیں, مطلب وہ جان بوجھ کے ایکسنٹ بلڈ اپ کریں گے. تو آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کے اوپر میرا کامنٹ یہ ہے کہ
ایکسنٹ بلڈ کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ ایک نیٹو انگلش اسپیکر بھی بن سکتے ہیں اور نیٹو اردو اسپیکر بھی بن سکتے ہیں. دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. لیکن ہاں یہ بات غلط ہے کہ آپ انگریز پہلے بن جائیں اور انگریزی بعد میں سیکھیں. جو ان کا طریقہ ہے آپ وہ نہ اپنائیں. اقبال نے بھی بتایا کہ جب آپ ویسٹرن میں جاتے ہیں اور آپ ان کے وے کو اپناتے ہیں تو پھر آپ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے انگلش سیکھیں. انگلش از ویری امپورٹنٹ, بٹ ان کے جیسا نہ بنے. اپنے پاکستان کو گرو کرنا ہے, اپنے طریقے سے گرو کرنا ہے. میرا جو ان کو ایک اور بات جو سب سے زیادہ پسند آئی اس میں کہ جو نیٹو امریکن اسپیکرز ہیں جیسے کارلا ہیں, تو ان کا جو وے تھا نا, وے آف اسپیکنگ اور فاسٹ فلوئنٹ, وہ ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن پھر جب میں نے ایزی انگلش میں ان کو سمجھایا تو اس وجہ سے بھی میں سلیکٹ ہوا. تو آپ ورکنگ کریں, آپ نے انگریزی سیکھنی ہے, انگریز نہیں بننا, اور پاکستان کے لیے ورکنگ کرنی ہے. پاکستان کا اچھا جو ایک پازیٹیو امیج ہے وہ آپ نے آگے پہنچانا ہے. انگریزی سیکھنی ہے, انگریز نہیں بننا, مجھے بہت اچھا لگا یہ جملہ. اور اچھا, آپ کا ایک ویژن ہے کہ ہیومینٹی کو آپ سرو کرتے ہیں, اس کے اوپر ایٹ دی اینڈ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کے اوپر میرا کامنٹ یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک اور بھی ویژن ہے پاکستان سے ریلیٹڈ, میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. ہیومینٹی کو سرو اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حقوق العباد کو بھی آپ نے کرنا ہے, پراپر ورکنگ کرنی ہے حقوق العباد پہ. تو اس لیے میں ہیومینٹی کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہوں, بچوں کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہوں, بیکاز دے آر دا فیوچر آف پاکستان اینڈ دا ورلڈ. تو جو میرا شو ہوتا ہے اس میں آلموسٹ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ بتاتا ہے کہ آئی ایم ڈپریسڈ تو میں اس کے ساتھ پراپر کاؤنسلنگ کر کے اس کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. کائنڈ آف اے لائف کوچ کا جو ہوتا ہے, میں کہتا نہیں کہ میں لائف کوچ ہوں بیکاز میں پروفیشن ایز اے لائف کوچ نہیں ورکنگ کر رہا, تو اس لیے. اور ہیومینٹی کو میں سرو انشاءاللہ کرتا رہوں گا تاکہ پوری دنیا جڑے. میرا یہ ایک ہدف ہے کہ ہم نے صرف پاکستان کو نہیں جوڑنا, ہم نے پوری دنیا کو جوڑنا ہے, تمام بنی نوع انسان کو جوڑنا ہے. بیکاز اگر سب جڑیں گے, دیکھیں میرا جو شو ہے اس میں نے کل بھی ایک بات بولی کہ اگر 1000 لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور 1000 لوگ ایک ایک اچھی بات بتاتے ہیں اپنے تجربے سے, تو آپ کے پاس بہت سی اچھی باتیں آ جاتی ہیں اور آپ کا مائنڈ سب پہ نہیں تو کسی ایک دو پر تو ورکنگ کرے گا, اور جب اس پہ ورکنگ کرے گا تو آپ ایک پازیٹیو انسان بن سکتے ہیں. اور پاکستان سے ریلیٹڈ میرا جو ویژن ہے, میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 سال بعد جو میرے جتنے بچے ہیں, جو میرے سے چھوٹے بچے ہیں, وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں, وہ اپنا نام بنا رہے ہیں, دے آر دا لیڈرز, اور وہ نیو چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں. لائک گوگل, مطلب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسی نیو چیزیں بنا رہے ہیں جس کو پوری دنیا میں مانا جائے, جس کو سراہا جائے. اور وہ انٹرپرینورز ہیں گریٹ کمپنیز کے, بڑی جو کمپنیز ہیں نا ان کے وہ انٹرپرینورز ہیں, ان کو چلا رہے ہیں, ایز اے CEO وہاں پر ورک کر رہے ہیں. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ تھے ہمارے ساتھ لٹل اسکالر عبداللہ سمین, جنہوں نے 14 سال کی عمر میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ہی ایج کے دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں, ان کا بھی ویژن اور مشن بنانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ویڈیو کے بارے میں کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الوقت کے لیے اپنی میزبان مہا رشید اور اسٹوڈیو میں موجود عبداللہ سمین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.